Welcome on Sajid Pervez Official. Please subscribe our channel and click bell icon for more videos. खुदावंद मसीह यस्सू के बाबरकत नाम में FTA चर्च के तमाम घरानों को और उन सब को भी जो मुल्क भर में इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ मिलकर मसीह की इबादत कर रहे हैं, उन सब को दिल की गहराई से पाम संडे मुबारक हो। और हम दुआ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, बल्कि दुनिया भर के मुल्कों के लिए, कि अजीब किस्म की सूरत हाल सारी दुनिया में बनी हुई है। शहर शट डाउन है, जिंदगी मुअत्तल है। कई लोग हैं जो आज हमारी दुनिया में नहीं, कोरोना वायरस के हमले की वजह से वो मर चुके हैं। कई बीमार हैं, उनकी शिफा के लिए, और कई घराने परेशान हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो मजदूरी करते थे और हर रोज़ जो कमाते थे आकर खाते थे। अब ये सिलसिला भी उनका अटका हुआ है। तो आओ सारे अपने अपने ग्रुप्स में अपने मुल्क के लिए और दुनिया के लिए दुआ मांगें। आंखें बंद करें। ऐ खुदावंद यीशु, हम तेरे फजल के तख्त के सामने तेरे नाम में जिसमें कुदरत है आ जाते हैं। और ऐ खुदावंद, पाकिस्तान की सलामती के लिए, जिंदगी और शिफा के लिए तेरे हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरा खून जिसमें कुदरत है, उसकी कुदरत से वो तमाम बीमार शिफा पा जाए जो ना सिर्फ कोरोना वायरस में मुब्तला है, बल्कि और किसी बीमारी में, दिल की बीमारी में, फेफड़ों की बीमारियों में, हड्डियों की बीमारियों में, गुर्दों की, स्किन्स की, किसी तरह की बीमारी में है। हम यीशु मसीह के नाम में तमाम जिस्मों में से बीमारियों को हुक्म देते हैं कि वो उनमें से निकल जाए, और खुदावंद यीशु के नाम में बीमार शिफा पाएं। और वो लोग जो उनकी आमदनी रुक गई है, यीशु के नाम में, तो वो खुदा है जो एलिया का खुदा है, जिसने काल के दिनों में भी उसकी परवरिश की थी, उसको खाना, गोश्त, पानी मुहैया किया था। आज तेरे लोग ऐ खुदावंद भूखे ना रहे, बल्कि उन सब की रोजगारी और परवरिश तेरी तरफ से आए और उनको मुहैया कर दे। ऐ खुदावंद, चर्च के एक एक फर्द पर, एक एक फैमिली पर यीशु के नाम में तेरा खून लग जाए, तेरे नाम की कुदरत आ जाए, तेरा आसमान खुला रहे, और ये वायरस के जरासीम तेरे लोगों के घरानों के पास ना आने पाए, बल्कि वो तेरी हजूरी की चादर में घिरे रहें और महफूज रहें। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, हम उन मुल्कों के लिए भी जो सफ़र कर रही हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका है, इटली है, स्पेन है, हॉलैंड है, जर्मनी है, और दूसरे मुल्क हैं, यीशु के नाम में ऐ खुदावंद हम दुआ मांगते हैं कि उनमें रूहुल कुद्स जो शिफा का दरिया है, यीशु के नाम में बहना शुरू हो जाए और तेरी शिफा आनी शुरू हो जाए। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरे बच्चों पर तेरी बरकत मांगते हैं, मसीह यीशु के कादर नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, जैसे खुदा के खादिम
पास्टर मॉरिस ने मत्ती की अंजील 21 बाब में से आपके सामने हवाला पढ़ा, जिसकी निस्बत से सारी क्रिश्चियन वर्ल्ड पाम संडे मनाती है। ये दरअसल खुदावंद मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता शुरू होने को था और यहूदी अपनी फसा की ईद मनाने की तैयारी में मसरूफ थे। और जहाँ जहाँ भी यहूदी रहते थे दुनिया भर में, इस ईद के मौके पर वो यरूशलेम में आ जाया करते थे। और मुफस्सरीन कहते हैं कि पाम संडे के मौके पर यरूशलेम में तकरीबन 20 लाख लोग मौजूद थे। अंदाजा कीजिए, सच अ ग्रेट क्राउड। और मसीह को वो जकरिया 9वें बाब की 9वीं आयत की रोशनी में के नविश्ते पूरे हों, वो उसकी रोशनी में एक गधा मंगवाया गया और वो नविश्ते पूरे हुए जहां लिखा है जकरिया 9वें बाब में कि ए बिनते सयून, तू नहायत शादमान है। ए दुख्तरे यरूशलेम, तो खूब ललकार। खुदा के लोगों को कलाम ये कहता है कि शादमान हो, खूब ललकारे। हालात कैसे भी हो, आजकल वैसे ही परेशान कुन हैं, लेकिन कैसे भी हो, पाक कलाम अपने लोगों को कहता है कि शादमान हो और ललकारे, शाउट करें। इसकी एक वजह है, लिखा है देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हमारी शादमानी, हमारी ललकार की एक वजह है, और वो वजह जमीनी हालात नहीं है, बल्कि हमारा बादशाह है, यीशु मसीह है। और उसकी बाबत लिखा है वो सादिक है, वो सच्चा है, वो रास्तबाज है, वो वफादार है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कोरोना वायरस के माहौल में भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि उस वक्त हमें और जोर से थाम लेगा और हमारी हिफाजत करेगा और मदद करेगा। वो सादिक है। और फिर लिखा है निजात उसके हाथ में है। देखो क्या बरकतें खुदावंद मसीह के पास है। वो सादिक भी है और देने के लिए उसके पास इंतहाई कीमती चीज जिसकी हमें जरूरत है, निजात, ये मसीह के हाथ में है। और फिर लिखा है वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। अब यहूदी जब मसीह को देखते हैं कि वो गधे पर सवार है, तो उनको याद आ गया होगा, ओ ये तो खुदा का कलाम है कि देख तेरा बादशाह आता है और वो गधे पर सवार होगा। उन्होंने सोचा कि प्रॉमिस मसाया जो हमारे लिए लड़ेगा और हमें गुलामी से या रोमियों से अब हमें आजाद कर देगा। तो सारी भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और शागिर्द अपने कपड़े जमीन पर फैला देते हैं। खजूरों की डालियां हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई है और सबके हाथों में खजूरों की डालियां ही डालियां हैं, क्योंकि जब किसी बादशाह को वो वेलकम करते तो खजूरों की डालियों से इज्जत देते, प्रस्तुत करते, एहतराम करते। तो इस भीड़ ने सोचा कि हमारा मसीह बादशाह जिसके हम मुंतज़िर हैं वो आ गया है। वो वाकई मसीह था, वो वही बादशाह था। लेकिन यहूदी ये ना समझे कि जकरिया ही की किताब में लिखा है वो हलीम है और गधे पर सवार है। इस वक्त जब वो आया है तो वो एक और निजात जो
گناہوں سے نجات ہے، جو دل کی تبدیلی ہے، جو ضمیر پر سے احساس جرم کا بوجھ ہے اور خدا باپ سے ملاقات ہے، وہ نجات دینے کے لیے آیا جس نجات کو وہ سمجھ رہے تھے وہ اس کی دوسری آمد ہے۔ تو ان کے ذہنوں میں تھا کہ مسیح ہمیں سیاسی آزادی دے گا، معاشی آزادی دے گا، یا ہمیں مالی طور پر سرفراز کر دے گا۔ ان کے اپنے اپنے خیال تھے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، چلا رہے تھے، ابن داؤد کو ہوش آنا، اور کھپ پڑ گئی، شور پڑ گیا، سارا شہر ہل گیا کہ یہ شخص جو یروشلم میں بطور بادشاہ انٹر ہوا ہے یہ کون ہے۔ بہرحال ہوا کیا کہ خداوند یسوع مسیح، اگر آپ اس کی خدمت کے بارے میں پڑھیں، ہمیشہ جب اس نے شفا دی تو کہا لوگوں کو کہ کسی کو نہ بتانا، مجھ کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنا۔ اکثر مسیح نے چھپ کر خدمت کی، معجزات کا ڈھڈورا نہیں پیٹا اور دوسری باتیں نہیں کی، پبلکلی اعلان نہیں کیا۔ لیکن اس وقت یسوع مسیح سارے عام پبلکلی گدھے پر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے سامنے گیتوں کی بچھاڑ میں کہ ابن داؤد کو ہوش آنا، سارا یروشلم شہر گونج اٹھا، پکار رہا تھا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ اب یسوع نے خاموشی کیوں اختیار نہ کی؟ آج پام سنڈے پر ہم اس نقطے پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں خداوند مسیح لوگوں کو آخری چانس دینا چاہتا تھا کہ وہ نجات پا لیں، وہ اسے پہچان لیں۔ یہ مسیح کا طرز ہے، اس کا رحم ہے، اس کی محبت ہے کہ آخری دنوں میں بھی اپنی نیچر کے خلاف بھی کہ وہ سارے لاکھوں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، کہ لوگ اس کو پہچانے کہ وہ بادشاہ ہے لیکن وہ صادق ہے اور وہ حلیم ہے۔ اس وقت وہ ایک اور نجات جو سیاسی نجات سے بھی بڑی نجات ہے، ایک اور خوشحالی، ایک اور سرفرازی جو مالی خوشحالی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اور وہ میرے روح کی ہے، میرے دل کی تبدیلی ہے، وہ دینے کے لیے ایک برے کی طرح، ایک برے کی حیثیت میں کہ وہ فسا بنانے کو تھے، اور یسوع مسیح وہ کامل برا تھا جو ذبح ہونے کو تھا، جو ہماری خاطر مر جانے کو تھا اور ہماری صلح خدا باپ سے کروانے کو تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پبلکلی دنیا پر ظاہر کیا۔ آج صبح پام سنڈے کے موقع پر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں بھی ایک اور موقع دیا ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم کئی لوگوں کی طرح اس دنیا سے انتقال نہیں کر گئے، سانس لے رہے ہیں، صحت مند ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آؤ خداوند یسوع مسیح پر نگاہ کرو، اس کو پہچانو۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی برکت ہے کہ یسوع ناصری کون ہے؟ وہ صادق ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ نجات دینے والا ہے۔ اس نے صلیب پر جان دی ہے اور وہ فسح کا حقیقی برہ ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ یہ موقع آج ہمارے پاس ہے کہ پام سنڈے پر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں کہ وہ کون ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب میں کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ یہ خدا کا دل ہے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے
اور کوئی بھی ہلاک نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج انسان کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے اسے ڈر ہے، لیکن جسمانی موت کا، صرف جسمانی موت کا۔ موت کے بعد بیشتر انسان، انہیں کوئی اس کا خیال تک نہیں ہے، وہ صرف زمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن موت انسان کے لیے مقرر ہے۔ خدا کے جو لوگ ہیں وہ جسمانی موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو ایک اور دنیا ہے، جلالی دنیا ہے، جہاں مسیح موجود ہے، مقدسین موجود ہیں، اور ہم محفوظ ہو کر ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس لیے ایماندار کی زندگی میں ایسا ڈر جو دنیا میں ہے موت کا، وہ نہیں ہے۔ اس لیے آؤ آج پام سنڈے پر پہلا میسج جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی کا، نجات کا، گناہوں کی معافی کا، بادشاہ کو پہچاننے کا، جو گدھے پر سوار ہے، حلیمی سے آیا ہے، اطمینان لے کر آیا ہے، صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہی بادشاہ جو گدھے پر آیا، مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت وہ روح کی نجات کے لیے نہیں بلکہ عدالت کے لیے، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے، اپنے لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے پھر سے زمین پر آنے والا ہے۔ وہ ایک اور ہی کھجور کا اتوار ہوگا۔ اس کی بابت بھی ہم مکاشفہ کی کتاب میں 7ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ ایک اور بھیڑ ہے جن کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور ان کی بابت لکھا ہوا ہے، آؤ میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ لکھا ہے کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، وہ تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور برے بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برے کی طرف سے ہے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ یہ ایک اور بھیڑ ہے میرے عزیزوں جو پام سنڈے منا رہی ہے، لیکن یہ آسمان پر ہے، یہ برے اور خدا کے تخت کے آگے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس بھیڑ کا حصہ ہو تو آج یسوع مسیح ناصری جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، آؤ اس کے لیے اپنا دل کھولیں اور اس کو کہیں، یسوع ناصری میرا ہاتھ تھام لے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے میرے لیے صلیب پر جان دی، فسح کا برہ بن گیا اور تو زمین پر آیا، میرے دل کو، میرے گناہوں کو اپنے خون سے دھو کر پاک کر دے۔ یہ بھیڑ جو پام سنڈے پر آئی اور بڑے جوش سے خدا کی تعریف کر رہی تھی، بظاہر تو ایسا ہی تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح نہ تو کوئی پولیٹیکل موومنٹ شروع کر رہا ہے، نہ کسی آرمی کا اعلان کر رہا ہے، نہ ہیرودیس کے ہیکل میں محل میں جا رہا ہے، بلکہ یہ تو ہیکل چلا گیا، یہ تو کوئی پادری لگتا ہے، یہ تو کوئی ربی ہے، ہم اس کو فرق سمجھے تھے، تو یہ بھیڑ چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے آخری موقع کھو دیا۔ شاید میرے عزیز تیرے لیے، تو جو سن رہا ہے، آخری موقع ہے تیری زندگی میں کہ تو انجیل کو، اس کے پیغام کو سن رہا ہے۔ آج اس کو ضائع نہ کر، بلکہ اپنے دل کو کھول دے اور مسیح کے پاس آ جا۔
تو وہ تجھے ہمیشہ کی زندگی، گہرا اطمینان دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن جب مسیح ہیکل میں آیا، اس نے اندھوں کو شفا دی، لنگڑوں کو چلتا کیا، ہیکل کو پاک صاف کیا، تو ایک اور بھیڑ آ گئی۔ یہ فرق بھیڑ ہے، یہ بھی پام سنڈے کی بھیڑ ہے، اور یہ نوجوان تھے، یہ لڑکے تھے، یہ بچے تھے، یہ خلوص دل سے، یہ بڑی بھیڑ کی طرح نہیں، بلکہ واقعی مسیح کے لیے ایکسائٹڈ تھے، پرجوش تھے۔ اور وہی لفظ ہے، بول وہی ہے، گیت وہی ہے، ابن داؤد کو ہوشنا، یعنی ہمیں نجات دے۔ وہ تعریف کر رہے تھے، پرومسڈ مسایہ پہچان گئے، وہ بھی تعریف کر رہے تھے، لیکن بڑی بھیڑ کے نمائندے لکھا ہوا ہے خفا ہو گئے اور کہتے ہیں تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تو مسیح ہے۔ تو مسیح نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں، اور کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اس نے بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے اپنی حمد کو کامل کرایا، اور یہ نوجوان جو ہیں یہ نجات پا کر اپنے گھروں میں گئے۔ پہلی بات تو آج نجات کا پیغام تھا۔ دوسری ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کھجور کی ڈالیاں، پام سنڈے جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے ایمانداروں کے لیے۔ اور یہ چیلنج کیا ہے؟ کھجور کا درخت ایک علامت تھی، ایک سمبل تھا فتح کا، خوشحالی کا، سرفرازی کا۔ اور کھجور کا درخت ہیکل کی دیواروں پر اس کی پکچرز بنی ہوتی تھی۔ ارلی چرچ، ابتدائی کلیسیا جب شہید ہو رہی تھی، ان کی قبروں پر کھجور کا سمبل درخت بنا دیا جاتا تھا، جس سے مراد ہوتی تھی کہ یہ جو شخص مر گیا ہے، جس طرح یسوع ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، ایک دن اس کی آمد پر یہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کی فتح مند زندگی یسوع کے وسیلے سے ہے۔ کھجور شکست کا نہیں، فتح کا سمبل تھا۔ کرسچنز اس دنیا میں شکست کی علامت نہیں، فتح کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، اطمینان کی علامت ہے۔ تو آج دنیا جہاں بے چینی ہی بے چینی ہے، فریب ہی فریب ہے، خوف ہی خوف ہے، کرسچنز دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ مرتی ہوئی دنیا کو انجیل کا پیغام لے کر ہم نکلیں، پیش کریں۔ سوشل میڈیا، دوسرا میڈیا، آج تو آسانی اتنی ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ایک رابطہ ہے ہمارے پاس، یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، اور یہ دانش اور یہ حکمت بھی ہمارے زندہ خدا نے لوگوں کو بخشی ہے، اور آج ہم انجیل کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، کھجور کا درخت تھکے ماندے مسافروں کے لیے ویلکم سائٹ ہوا کرتا تھا۔ کھجور کا درخت جب تھکے ہوئے لوگ دیکھ لیتے تھے، ان کی جان میں جان آ جاتی تھی، کیونکہ کھجور کے درخت کی جڑیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، پانیوں کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اور جب تک پانی میں اس کی جڑیں چلی نہیں جاتی، یہ پھیلتا رہتا ہے۔ جیسے آپ خروج 15 باب اس کی 27 آیت میں الیم شہر کی بابت پڑھتے ہیں، جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت دیکھ کر بیابان میں بنی اسرائیل کی جان میں جان آ گئی کہ اب یہاں پانی ضروری ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہاں پر چشمے ہی چشمے مل گئے۔ آج کرسچنز یہ کھجور کے درخت کی مانند ہیں، اور لکھا ہوا ہے زبور 92 میں 12ویں آیت میں، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا۔ آپ جو کرسچنز ہیں، پام سنڈے منا رہے ہیں،
یہ کھجوریں یہ مرجھا جائیں گی، یہ عارضی ہیں، ہم زندہ کھجوریں ہیں، ہماری جڑیں روح القدس کے پانیوں میں ہیں، کلام کے پانیوں میں ہیں، جہاں ساری دنیا مرجھا جائے گی، وباؤں سے، بیماریوں سے، مشکلوں سے، گناہوں سے، فریبوں سے۔ ایک کرسچن کو یہ اپرچونٹی ہے، فخر ہے اس کو کہ اس کی جڑیں اپنے خداوند یسوع مسیح میں ہیں، روح القدس میں ہیں، اور وہ ہمیشہ سرسبز رہے گا، تر و تازہ رہے گا، اور دنیا کے لیے امید کا پیغام، نور کا پیغام، زندگی کا پیغام، انجیل کا پیغام یہ کرسچنز کے پاس ہے، اور وہ دنیا کے لیے نور کا سبب ہے، نمک بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کو گلنے سڑنے سے بچانے کی حوصلہ اور قدرت رکھتے ہیں۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، جو وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے۔ They are planted in the house of the Lord, in the presence of the Lord۔ حقیقی کرسچنز، حقیقی ایماندار، ان کی پلانٹیشن، ان کی جڑیں یہ دنیا میں نہیں، یہ خداوند میں ہے، اس کے پانیوں میں ہے، اس کی زندگی میں ہے۔ تو آپ کو سینچنے والی ایک اور چیز ہے، پام سنڈے پر ہم غور کر رہے ہیں، جو زندہ کھجور کے درختوں کو پانی سے سینچ رہی ہے، وہ روح القدس کی قدرت ہے، اور جو آپ خدا کی حضوری میں پلانٹ ہوں گے، آپ سرسبز رہیں گے۔ لکھا ہے وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی بروبند ہوں گے، اور پھر لکھا ہے وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، یعنی لمحاتی طور پر نہیں، صرف جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں بھی تر و تازہ، اور یہ آسمانی تازگی ہے۔ اور یہ عجیب کھجور کے درخت ہیں، اس کا ایک سبب ہے کہ ہم کیوں تر و تازہ رہتے ہیں، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، تاکہ واضح کریں کہ وہی ہماری چٹان اور اس میں ناراستی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، پام سنڈے کے اس مبارک موقع پر ہم بہت سے روشنیاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا بادشاہ کون ہے، وہ کیوں آیا، زندگی دینے، صلح کروانے، ہمیں سرفراز کرنے، ہمیں سوکھے سڑے درختوں سے تبدیل کر کے سرسبز درخت بنانے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح زمین پر آ گیا۔ تو آج میں اپنے چرچ کے خاص طور پر اور تمام چرچ کے اردو سپیکنگ ورلڈ کو پام سنڈے مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ کاش خداوند کا مکاشفہ کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے ہماری روحوں کے اندر آئے، اور ہم کہہ سکیں جیسا کہ لکھا ہم نے پڑھا، اے بنت سیون، اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اور کوئی شادمان ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن تو شادمان ہو، تو کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں بھی شادمان ہو، اور دختر یروشلم خوب للکار، صرف للکار نہیں، خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو خداوند میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کے ساتھ ہو، آپ کو شادمانی بخشے، اور دنیا کے بیابانوں میں بھی کھجور کے درخت کی طرح آپ کو ہمیشہ سرسبز رکھے، اس کا آسمان آپ پر کھلا رہے۔ شہر شٹ ڈاؤن ہو جائے، آسمانی شہر کبھی شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا، اور وہ آسمان آج بھی آپ پر کھلا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت بخشے، یسوع کے نام میں آمین۔ پاسٹر مورس آئیں گے۔